मोहतरमी चचा जान, तस्लीमात। मैं अब तक आपको प्यारे चचा जान से खिताब करता रहा हूँ, पर अब की दफ़ा मैंने मोहतरमी चचा जान लिखा है इसलिए कि मैं नाराज़ हूँ। नाराज़ी का बायस ये है कि आपने मुझे मेरा तोहफ़ा एटम बम अभी तक नहीं भेजा। बताइए, ये भी कोई बात है? सुना था कि बाप से ज़्यादा चचा बच्चों से प्यार करता है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि आपके अमेरिका में ऐसा नहीं होता। मगर वहाँ बहुत सी ऐसी बातें नहीं होती जो यहाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ आए दिन वजारतें बदलती हैं। आपके यहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता। यहाँ नबी पैदा होते हैं, वहाँ नहीं होते। यहाँ इनके मानने वाले वज़ीर ख़ारजा बनते हैं, इस पर मुल्क में हंगामे बरपा होते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। इन हंगामों पर तहकीकाती कमीशन बैठती है, इसके ऊपर कोई और बैठ जाता है। वहाँ इस किस्म की कोई दिलचस्प बात नहीं होती। चचा जान, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने यहाँ नबी क्यों पैदा नहीं होने देते? खुदा की कसम एक पैदा कर लीजिए, बड़ी तफरीह रहेगी। बुढ़ापे में वो आपकी लाठी का काम देगा। इस लाठी से आप अमेरिका की सारी भैंसें हाँक सकेंगे। भैंसें तो यकीनन आपके यहाँ ज़रूर होंगी। अगर आप नबी पैदा करने से किसी वजह से माजूर हों तो मुझे हुक्म दीजिए। मैं मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब से गुजारिश करूँगा, वो अपना साहबजादा भेज देंगे। जल्दी लिखिएगा, ऐसा ना हो कि आपके दुश्मन रूस से मांग आ जाए और आप मुंह देखते रह जाएं। बात एटम बम की थी जो मैंने आपसे तोहफे के तौर पर मांगा था, और मैं नबी और नबी ज़ादों की तरफ चला गया। हाँ, कितनी मामूली बात थी। मैंने सिर्फ एक छोटा, बहुत ही छोटा एटम बम मांगा था, जिससे मैं एक ऐसे आदमी को उड़ा सकता जो मुझे अपनी घेरेदार शलवार के नेफे के अंदर हाथ डालकर ढेला लगाता नजर आता। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि आपने मेरी ख्वाहिश की शिद्दत को महसूस नहीं किया, या शायद आप हाइड्रोजन बमों के तजुर्बात में मशगूल थे। चचा जान, ये हाइड्रोजन बम क्या बला है? 8वीं जमात में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन एक गैस होती है, हवा से हल्की। आप इस कुर्रे अर्ज के सीने से किस मुल्क का बोझ हल्का करना चाहते हैं? रूस का? मगर सुना है वो कमबख्त नाइट्रोजन बम बना रहा है। 8वीं जमात ही में हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन एक गैस होती है जिसमें आदमी जिंदा नहीं रह सकता। मेरा ख्याल है कि आप इसके जवाब में ऑक्सीजन बम बना दें। 8वीं जमात में हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें जब आपस में मिलते हैं तो पानी बन जाता है। क्या ही मज़ा आएगा। इधर आप ऑक्सीजन बम फेंकेंगे, उधर रूस नाइट्रोजन बम, बाकी दुनिया पानी में डुबकियां लगाएगी। खैर, ये तो मजाक की बात थी। सुना है आपने हाइड्रोजन बम सिर्फ इसलिए बनाया है कि दुनिया में मुकम्मल अमन व अमान कायम हो जाए। यूं तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मुझे आपकी बात का यकीन है। एक इसलिए कि मैंने आपका गंदम खाया है, और फिर मैं आपका भतीजा हूँ। बुजुर्गों की बात यूं भी छोटों को फौरन माननी चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूँ, अगर आपने दुनिया में अमन व अमान कायम कर दिया तो दुनिया कितनी छोटी हो जाएगी। मेरा मतलब है, कितने मुल्क सफ़ाए हस्ती से नेस्तो नाबूद होंगे। मेरी भतीजी जो स्कूल में पढ़ती है, कल मुझसे दुनिया का नक्शा बनाने को कह रही थी। मैंने उससे कहा, अभी नहीं, पहले मुझे चचा जान से बात कर लेने दो। उनसे पूछ लूँ कौन सा मुल्क रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, फिर बना दूंगा। खुदा के लिए रूस को सबसे पहले उड़ाइएगा, उससे मुझे खुदा वास्ते का बैर है। 7-8 दिन हुए वहाँ से फनकारों का एक वफद आया था, खैर सगाली करके मेरा ख्याल है अब वापस चला गया है। इस वफद में नाचने और गाने वालियाँ थीं, जिन्होंने नाच गाकर हमारे सादा लोह पाकिस्तानियों का दिल मोह लिया। अब आप इसके तोड़ में जब तक वहाँ से कोई ऐसा गाता बजाता नाचता थरकता खैर सगाली वफद नहीं भेजेंगे, काम नहीं चलेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हॉलीवुड की चंद $1 मिलियन टांगों वाली लड़कियां यहाँ रवाना कर दीजिए, मगर आपने अपने कमअक्ल भतीजे की इस बात पर कोई गौर न किया।
اور ہائیڈروجن بم کے تجربوں میں مصروف رہے۔ قبلہ، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ ذرا اپنے سفارت خانے متعینہ پاکستان سے پوچھئے، یہاں ہر ایک کی زبان پر تمہارا خانم اور مادام عاشورہ کا نام ہے۔ یہاں کا ایک بہت بڑا اردو اخبار زمیندار ہے، اس کے ایڈیٹر بڑے زاہد خوش قسم کے نوجوان ہیں۔ ان پر اس روسی وفد نے اتنا اثر کیا کہ نثر میں شاعری کرنے لگے۔ ایک پیراگراف ملاحظہ فرمائیے۔ جب وہ گا رہی تھی تو کھچا کھچ بھرے اوپن تھیٹر، شاید آپ کے یہاں ایسا تھیٹر نہ ہو، میں سامعین کے سانس لینے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ تھیٹر پر جھکا ہوا تاروں بھرا آسمان اور اسٹیج کے چاروں طرف ابھرے ہوئے سرسبز درخت بھی دم بخود تھے، اور اس گمبھیر سناٹے میں ایک کوئل کوک رہی تھی۔ اس کی تیز، گہری اور روح کو چیر دینے والی آواز تاریک رات کے سینے میں جا بجا اندیکھی روشنی کے گہرے گھاؤ ڈال رہی تھی۔ پڑھ لیا آپ نے؟ چچا جان، یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ ہائیڈروجن بموں کو فی الحال چھوڑیے اور اس طرف توجہ دیجیے۔ آپ کے پاس کیا حسیناؤں کی کمی ہے؟ چشم بد دور ایک سے ایک پٹاخہ سی موجود ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں، جتنی بھیجیے گا سب کی ٹانگیں $1,000,000 قسم کی ہوں، اور ہمارے پاکستانی مردوں کو بوسہ دینے سے نہ گھبرائیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک جہاز بھر کولینوس ٹوتھ پیسٹ بھیج دی تو میں سب کے دانت صاف کرا دوں گا۔ ان کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ آپ میری بات مان گئے تو آپ کی 7 آزادیوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ روس والوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے اور تمہارا خانم اور مادام عاشورہ ٹاپتی رہ جائیں گی، اور زمیندار کے ایڈیٹر کو دن میں تارے نظر آنے لگیں گے۔ لیکن چچا جان، ایک بات سن لیجئے، اگر آپ نے الزبتھ ٹیلر کو بھیجا تو اس کے بوسے صرف میرے لیے وقف ہوں گے۔ مجھے اس کے ہونٹ بہت پسند ہیں۔ ہاں، اس خیر سگالی وفد میں کہیں اس حبشی گویے پال روبسن کو نہ شامل کیجئے گا۔ سالے کا مطلب ہے بیوی کا بھائی، ہم اسے گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کمیونسٹ ہے۔ مجھے حیرت ہے آپ نے اسے ابھی تک ایسٹ افریقہ کیوں نہیں بھیجا؟ وہاں اسے بڑی آسانی سے ماؤ ٹاؤ کی تحریک میں ماخوذ کر کے گولی سے اڑایا جا سکتا ہے۔ میں اس غیر سگالی وفد کا بے چینی سے انتظار کروں گا، اور نوائے وقت کے مدیر سے کہوں گا کہ وہ ابھی سے اس کا پراپوگنڈا شروع کر دے۔ بڑا نیک اور برخوردار قسم کا آدمی ہے، میری بات نہیں ٹالے گا۔ ویسے آپ اسے تحفے کے طور پر ریٹا بیورت کی آٹوگرافٹ تصویر بھجوا دیجئے گا، بیچارہ اسی میں خوش ہو جائے گا۔ میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ کا یہ غیر سگالی وفد لاہور میں آئے گا تو میں اسے ہیرا منڈی کی سیر کراؤں گا۔ شورش کشمیری صاحب کو میں ساتھ لے چلوں گا، وہ اس علاقے کے پیر ہیں۔ حال ہی میں آپ نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا عنوان اس بازار میں ہے۔ آپ اپنے سفارت خانے کو حکم دیجئے، وہ آپ کو اس کا ترجمہ کرا کے بھیج دے گا۔ یہاں ایک سے ایک درخشندہ و تابندہ ہیرا پڑا ہے، ہر تراش کا، ہر وزن کا۔ اب اور باتیں شروع کرتا ہوں۔ پاکستان کو آپ کی فوجی امداد دینے کے فیصلے اور مشرق بعید کے دیگر مسائل پر بھارت اور آپ کے اختلافات پر پنڈت نہرو نے پچھلے دنوں جو زبردست نکتہ چینی کی تھی، سنا ہے اس کا یہ رد عمل ہوا ہے کہ آپ کے ملک کی حکمت عملی میں ایک نیا رجحان ترقی کر رہا ہے۔ بعض کی یہ بھی رائے ہے کہ امریکہ بھارت کو اپنے عزائم کے متعلق اطمینان دلانے کی ضرورت سے زیادہ کوشش کر رہا ہے۔ آپ کے جنوبی ایشیائی اور افریقی معاملات کے اعلیٰ افسر، کیا نام ہے ان کا؟ ہاں، مسٹر جان جونیگنز نے اپنے ایک بیان میں بھارت کے لیے اپنے ملک کے غیر سگالی جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ اس کا تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ واشنگٹن دلی کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں، پاکستان اور بھارت کو خوش رکھنے سے آپ کا واحد مقصد یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی آزادی اور جمہوریت کا ٹمٹماتا دیا جل رہا ہے، اسے پھونک سے نہ بجھایا جائے بلکہ اس کو تیل دیا جائے، بلکہ تیل میں ڈبو دیا جائے تاکہ وہ پھر کبھی اپنی تشنہ لبی کا شکوہ نہ کرے۔ ہے نا چچا جان؟ آپ پاکستان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں،
اس لیے کہ آپ کو درہ خیبر سے بے حد پیار ہے، جہاں سے حملہ آور صدیوں سے ہم پر حملہ کرتے رہے ہیں۔ اصل میں درہ خیبر ہے بھی بہت خوبصورت چیز، اس سے پیاری اور خوبصورت چیز پاکستان کے پاس اور ہے بھی کیا۔ اور بھارت کو آپ اس لیے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں کہ پولینڈ، چیکو سلواکیہ اور کوریا میں روس کی جارحانہ کارروائیاں دیکھ کر آپ کو ہر دم اس بات کا کھٹکا رہتا ہے کہ یہ سرخ مملکت کہیں بھارت میں بھی درانتیاں اور ہتھوڑے چلانا شروع نہ کر دے۔ ظاہر ہے بھارت کی آزادی خدا نہ خواستہ چھن گئی تو کتنا بڑا المیہ ہوگا، اس کا تصور کرتے ہی آپ کانپ اٹھتے ہوں گے۔ آپ کی تاروں والی اونچی ٹوپی کی قسم، آپ ایسا مخلص انسان کبھی پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ خدا آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کی 7 آزادیوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے۔ یہاں ایک علاقہ ہے مغربی پنجاب، اس کے وزیر اعلیٰ ہیں فیروز خان نون، ان کی بیگم ایک انگریز خاتون ہیں، آپ نے ان کا نام تو سنا ہوگا۔ حال ہی میں آپ نے اپنے دولت کدے پر، جو پنچولی فلم سٹوڈیو کے آگے ہے، ایک کانفرنس بلائی۔ اس میں آپ نے مسلم لیگ، جسے مشرقی پاکستان میں شکست فاش ہوئی ہے، کہ کارکنوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اشتراکیوں سرخوں کے مقابلے کے لیے جد و جہد کریں۔ دیکھیے چچا جان، آپ فوراً فیروز خان نون صاحب کا شکریہ ادا کیجئے اور خیر سگالی کے طور پر ان کی بیگم صاحبہ کے لیے ہالی ووڈ کے سلے ہوئے 2-3 ہزار فراق بھیج دیجئے۔ کہیں آپ نے بھیج تو نہیں دیے؟ میں بھول گیا تھا کیونکہ اب وہ ساڑی پہنتی ہیں۔ بہرحال نون صاحب کا اشتراکیت دشمن ہونا بڑی نیک فعل ہے، کیونکہ کامریڈ فیروز الدین منصور پھر جیل میں ہوگا۔ مجھے اس کا ہر وقت دمے کے مرض میں گرفتار رہنا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اب میں آپ کو ایک بڑا اچھا مشورہ دیتا ہوں۔ ہماری حکومت نے حال ہی میں کامریڈ سبط حسن کو جیل سے رہا کیا ہے، آپ اس کو اغوا کر کے لے جائیے۔ میرا دوست ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنی پیاری پیاری نرم باتوں سے ایک روز مجھے ضرور کمیونسٹ بنا لے گا۔ یوں تو میں اتنا ڈرپوک نہیں، کمیونسٹ ہو بھی جاؤں تو میرا کیا بگڑ جائے گا، مگر آپ کی عزت پر حرف آنے کا خیال ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کا بھتیجا ایسے برے دلدل میں جا دھنسا۔ میری اس برخورداری پر ایک شاباشی تو بھیجیے۔ اب میں احوال روزگار کی طرف آتا ہوں۔ چچا جان، آپ کی ریش مبارک کی قسم، دن بہت برے گزر رہے ہیں، اتنے برے گزر رہے ہیں کہ اچھے دنوں کے لیے دعا مانگنا بھی بھول گیا ہوں۔ یہ سمجھیے کہ بدن پر لتے جھولنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ کپڑا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ جو غریب ہیں ان کو مرنے پر کفن بھی نہیں ملتا، جو زندہ ہیں وہ تار تار لباس میں نظر آتے ہیں۔ میں نے تو تنگ آ کر سوچا ہے کہ ایک ننگا کلب کھول دوں، لیکن سوچتا ہوں ننگے کھائیں گے کیا، ایک دوسرے کا ننگ، مگر وہ بھی اتنا کری ہوگا کہ نگاہیں لقمہ اٹھاتے ہی وہیں رکھ دیں گی۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، کوئی تنگی سی تنگی ہے، کوئی ترشی سی ترشی ہے۔ لیکن چچا جان داد دیجئے، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ لیکن چھوڑیے اس قصے کو، آپ خوش گلو، خوش اندام اور خوش خرام حسینوں کا وہ خیر سگالی وفد بھیج دیجئے، ہم اس غربت میں بھی اپنا جی پشوری کر لیں گے۔ فی الحال آپ الزبتھ ٹیلر کے ہونٹوں کا ایک پرنٹ بھیج دیجئے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ آپ کا تابعدار بھتیجا سعادت حسن منٹو، 31 لکشمی مینشنز، ہال روڈ، لاہور۔